अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा, कल हमने एक नए सबक का आगाज़ किया था जिसमें हमने जाना कि अगर कोई नागहानी सूरत हाल पेश आ जाए तो हमें क्या करना है। ठीक है, उसमें हमने देखा कि अगर खुदा न खास्ता बिल्डिंग गिर जाती है तो क्या करना है, अगर आग लग जाती है तो क्या करना है, और बहुत से मौके होते हैं हमारी ज़िंदगी में जिनसे निपटने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और उसकी ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए। तो आइए बच्चों, मिल के सबक का अगला हिस्सा पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें और किन मौके पे किस तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। आइए सबक की तरफ किताब खोल लीजिए। जी, कल हमने यहाँ तक निशान लगाया था, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। कल के सबक का आपको अहवाल जो है वो थोड़ा सा मैं दोहरा देती हूँ ताकि आपको वो सब जो है वो आपके माइंड में फ्रेश हो जाए। ठीक है, हमने पढ़ा कि हामिद के वालिद साहब का फ़ोन आता है और वो उसको बताते हैं कि शहर के बड़ी मार्केट में बम धमाका हो गया है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, बहुत सारे जो है वो अस्पताल में पहुंच रहे हैं। तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें आज रात जो है वो अस्पताल में ही रुकना होगा और वो घर नहीं आ पाएंगे। फिर वो उनकी जो अम्मी हैं वो उनको सोने के लिए भेजती हैं, मगर वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट तो जाते हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही है। वो सोच रहे हैं मुसलसल कि क्या किया जाए, क्यों हो रहा है ये सारा कुछ, और कौन लोग हैं जो ये सब कुछ करते हैं। फिर क्या होता है कि अगले दिन उनकी अपने अब्बाजान से मुलाकात होती है और अब्बाजान जो है वो, क्योंकि वो थके हुए आए थे, वो रात को सो गए थे, तो सुबह जो है वह अहमद की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। और अगले दिन उनकी शाम की चाय पे मुलाकात होती है तो वो कुछ बातें अपने अब्बाजान से पूछते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि अगर जो है वो शहरियों ने शहरी दिफा की ट्रेनिंग ली हुई हो और उन्होंने मशक़ें की हों, उन्होंने तजर्बा बार बार करके देखा हो, प्रैक्टिस की हुई हो, ठीक है, तो वो नामसाइद हालात में जो है वो उनके हाथ पांव नहीं फूलते और वो सूरत हाल को संभालने की कोशिश कर सकते हैं और अपने लिए और दूसरों के लिए कारआमद साबित हो सकते हैं। इस सिलसिले में वो बताते हैं कि अगर इमारत का कोई मसला हो, यानी कि उसमें अगर बॉम्ब वगैरह जो है वो नस्ब है या वो गिर गई है, तो दोनों सूरतों में इमारत को जल्द अज जल्द खाली कर देना चाहिए। और फिर ये कि इमारत के जो है वो हंगामी हालात से निपटने के लिए इमारत के अंदर दरवाजे होने चाहिए जिनसे ऐसी सूरत हाल में निकला जा सके। फिर वो बताते हैं कि अगर किसी की हादसे में हड्डियां टूट जाए तो उसको कैसे बचाना है। और फिर हमने आखिर में पढ़ा था कि अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाती है तो क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। ठीक है, चलें चलते हैं आज के सबक की तरफ। जी, मैं आपके लिए पढ़ाई करूँगी, गौर से मेरे अल्फाज को सुनिए। हामिद ने पूछा, अब्बा जान, अगर कोई पानी में डूब जाए तो उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद किस तरह दी जाए। अब्बा जान ने बताया कि अगर कोई पानी में डूब जाए तो सबसे पहले इस शख्स को उल्टा लटाकर इसके जिस्म से पानी निकाला जाए। इसके बाद इसे सीधा लटाकर मसनूई तरीके से इसकी सांस बहाल की जाए। जी, हामिद के दिमाग जो है वो तेज़ी से चल रहा है, नई नई चीज़ें उसके दिमाग में आ रही हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो क्या करना है, ऐसी सूरत हाल हो तो क्या करना है। तो इसी में इसको ये दिमाग में आता है कि अगर कोई इंसान जो है वो पानी में डूब जाए तो उसको फ़र्स्ट एड कैसे दी जाए, उसकी मदद कैसे की जाए। तो ये सवाल उसने अपने अब्बाजान से पूछा और उन्होंने बताया कि अगर कोई पानी में डूब जाए तो उसे सबसे पहले बाहर निकालें और बाहर निकालने के बाद उसको उल्टा लटा दें और उल्टा लटा के उसकी जो कमर वाली साइड है, यानी कि उसकी जो बैक साइड है, उसको हल्का हल्का प्रेस किया जाता है, हल्के हल्के से दबाया जाता है, जिसकी वजह से उसके पेट में जो बहुत सारा पानी भर गया हुआ होता है वो निकल जाता है। और जब वो पानी निकल जाए तो फिर क्या करो कि उसको सीधा लटा दो। ठीक है, और उसको अगर फिर भी सांस नहीं आती है तो फिर क्या किया जाए, उसको मसनूई सांस दिया जाए। ठीक है, मसनूई तरीके से जब उसकी सांस बहाल की जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली उसके फेफड़े जो हैं वो काम करने लग जाएंगे और वो जो है वो खुद से सांस लेने के काबिल होगा और उसकी जान बच जाएगी। ठीक है, अगर किसी को सांप ने डस लिया हो तो जहाँ सांप ने काटा है उस जगह से 4-5 इंच ऊपर जिस तरह से खून बह रहा हो, रस्सी या कपड़े वगैरह को कस कर बांध दें। सांप के जहर को फ़ौरन किसी ब्लेड वगैरह से खुरच कर निकाल दें। मुतासरा जगह को साबुन और पानी से धोएं
اور مریض کو وقت ضائع کیے بغیر فوراً ہسپتال پہنچا دیا جائے۔ جی اب انہوں نے خود سے ہی ایک نئی سچویشن اس کو بتا دی کہ اگر تو پانی میں ڈوبا تھا تو اس کو ہم نے ایسے نکالا اور اس کو اس طریقے سے سانس اس کا بحال کیا، اور اب کیا ہوا کہ اگر کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو تو جہاں سانپ نے کاٹا ہے، یعنی کہ وہ پوائنٹ جہاں پہ آپ کو سانپ کے دانت دکھائی دے رہے ہیں کہ یہاں سے اس نے کاٹا ہوگا، اس جگہ سے 4-5 انچ اوپر، ٹھیک ہے، 4-5 انچ اوپر جس طرف سے خون آ رہا ہو، رسی یا کپڑے وغیرہ کو کس کر باندھ دیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ کے اوپر بالفرض سانپ نے کاٹ لیا ہے تو کیا کرنا ہے کہ اس کی جس طرف سے اس کا خون بہہ رہا ہے، جیسے کہ اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف خون بہہ رہا ہے، تو ہم نے اوپر جو ہے گھٹنے کے پاس کر کے اس کٹ والی جگہ سے 4-5 انچ اوپر کر کے ہم نے کسی رسی سے یا کوئی کپڑا وغیرہ لے کے اسے کس کے باندھ دینا ہے، زور سے باندھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ سانپ کے زہر کو فوراً ہم نے کسی بلیڈ وغیرہ سے کھرچ کر نکال دے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایسے کہ آپ نے جہاں پہ آپ کو سانپ کے دانت دکھائی دے رہے ہیں، آپ کو وہاں پہ مارک دکھائی دیتے ہیں سانپ کے کاٹنے کے نا، تو جہاں آپ کو وہ نشان دکھائی دے رہے ہوں، آپ نے وہاں پہ کسی بلیڈ سے یا تیز دھار آلے سے وہاں پہ چھوٹا سا کٹ لگانا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو زہریلا خون ہے نا وہ بہہ جائے گا، کیونکہ اوپر تو ہم نے باندھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ زہر جب اوپر تو نہیں جا سکتا، ہاں باندھا تو ہم نے اس لیے کہ وہ اوپر نہ جائے، اور اب جو زہر وہاں پہ رک گیا ہے اس کو ہم نے جب بلیڈ وغیرہ سے کٹ لگایا تو کیا ہوگا کہ وہ خون تیزی سے بہہ جائے گا، ٹھیک ہے، اور خون بہے گا تو اس کے ساتھ وہ زہر بھی بہہ جائے گا۔ اب کیا کرنا ہے کہ متاثرہ جگہ کو ہم نے صابن اور پانی سے دھو لینا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ جلد از جلد مریض کو ہسپتال پہنچا دے تاکہ اس کی جو ہے وہ پراپر ٹریٹمنٹ ہو سکے۔ حامد ابا جان کی گفتگو بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ ابا جان نے گفتگو ختم کی تو کہنے لگا، ابا جان ابتدائی طبی امداد دینا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ ابا جان کہنے لگے، ہاں بیٹا، ابتدائی طبی امداد کی کچھ مشقیں کی ہوں اور فرسٹ ایڈ باکس موجود ہو تو یہ کام زیادہ مشکل نہیں۔ جی اب وہ ساری باتیں بڑے دھیان سے بڑی توجہ سے سن رہا ہے اپنے ابا جان کی، ٹھیک ہے، اور اس کے ذہن میں جو اسکیچ بنا ہے اس کے مطابق اس کو لگتا ہے کہ جو فرسٹ ایڈ دینا ہے یا کسی کی جان بچانا ہے یا کسی کی مدد کرنا ہے وہ کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے ابا جان سے یہ والی بات جو ہے وہ کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بس تھوڑی سی مشقیں کی ہوں، یعنی کہ آپ نے تھوڑی سی پریکٹس کی ہوئی ہو۔ نارمل حالات میں اگر آپ نے وہ عمل 2 سے 4 بار کیا ہے تو آپ کو جو ہے وہ کام کرنا آ جائے گا، اچھے سے کرنا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کسی بھی آپ بندے کے ساتھ یہ جو ہے وہ پریکٹس کر سکتے ہو، اگر تو آپ شاید دفعہ کی ٹریننگ لے رہے ہو نا، تو پھر تو وہاں پہ آپ کو ماڈلز ہوتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں کہ ہاں جی میں نے یہاں بازو رکھنی ہے اور پھر آپ نے اس طریقے سے باندھنا ہے۔ تو اگر آپ وہاں ٹریننگ نہیں لے رہے ہو تو پھر بھی آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ گھر کے اندر اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی یہ کر سکتے ہو، لیکن کسی بڑے کی موجودگی میں، ٹھیک ہے، کوئی بڑا آپ کے پاس موجود ہو تو پھر آپ نے یہ کیا کہ اپنے دوست کی جو بازو ہے وہ اس کو کہا کہ چلو اپنے بازو کو اپنے سینے کے اوپر اس طریقے سے فولڈ کرو، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے اس کے گرد جو ہے وہ جو کپڑا ہے وہ لپیٹا اور اس کو اس کی گردن کے پیچھے باندھ دیا، ٹھیک ہے، اس کو اس کے بازو کو سپورٹ دے کے۔ تو جب آپ نے 2-4 دفعہ یہ کام کیا تو آپ کو وہ کام کرنا آ جائے گا، اور خدا نہ خاصہ ریئل ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ جب آپ کو ایسی باندھنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر آپ کے ہاتھ میں ایک طرح سے وہ گرپ ہوگی، ٹھیک ہے، پریکٹس کرنے کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ کام کرنا آتا ہوگا۔ کہتے ہیں نا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، تو وہی بات ہے یہاں پر کہ اگر آپ نے ایک کام کا بار بار کر کے دیکھا ہے، ایک کام کا تجربہ کیا ہے تو وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مشق کی ہوئی ہو، اگر آپ نے پریکٹس کی ہوئی ہو اور آپ کے پاس فرسٹ ایڈ باکس بھی ہو۔ فرسٹ ایڈ باکس کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈبہ جس کے اندر ضروری ادویات موجود ہوتی ہیں، ٹھیک۔ اگر آپ کے پاس وہ ڈبہ بھی موجود ہے اور آپ کو تھوڑی سی پریکٹس بھی ہے تو پھر فرسٹ ایڈ دینا آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ آگے چلیے۔ حامد کے پوچھنے پر ابا جان نے بتایا، فرسٹ ایڈ باکس ایسا ڈبہ ہے جس میں مرہم پٹی کا سامان یعنی روئی کا پیکٹ، چند ضروری اقسام کی پٹیاں، ٹنکچر، آیوڈین کی بوتل، بورک ایسڈ، زخم پر لگانے والا مرہم اور ایمرجنسی میں دی جانے والی ادویات شامل ہیں۔ فرسٹ ایڈ باکس ہر گھر میں ہونا چاہیے۔
جی اب اس نے پوچھا کہ فرسٹ ایڈ باکس ہوتا کیا ہے، اس میں کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کے ابا جان نے اس کو جواب دیا کہ وہ ایک ایسا ڈبہ ہے کہ جس کے اندر آپ کو مرہم پٹی کا سامان آپ کا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ چوٹ لگنے کی صورت میں جو مرہم لگائی جاتی ہے وہ مرہم ہو اس کے اندر موجود ہو، تھوڑی سی روئی ہو، تھوڑی سی وہ ایک پٹی کا رول آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ رول پٹی کا ہو اس کے اندر موجود ہو، پھر کیا ہو، ٹینکچر ہو، آیوڈین کی بوتل ہو۔ آیوڈین کی بوتل جو ہے وہ، کیونکہ آیوڈین جو ہے وہ ہم زخم صاف کرنے میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کے اندر ہونا چاہیے، بورک ایسڈ ہونا چاہیے، پھر زخم پر لگانے والا مرہم ہونا چاہیے، اور پھر کچھ ایسی ادویات ہونی چاہیے جو ایمرجنسی میں دی جا سکیں، اس میں پین کلر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور سویلنگ کم کرنے کے لیے کوئی میڈیسن ہو سکتی ہے، مطلب اس طرح کی ضروری جو چیزیں ہیں نا وہ ساری چیزیں ایک ڈبے میں ڈال کے رکھی جائے۔ اور یہ ڈبہ جو ہے وہ ساتھ ہی تھوڑی سی ہدایت بھی کر رہے ہیں کہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہر گھر میں اس لیے ہونا چاہیے کہ کبھی بھی کہیں بھی کسی کو ضرورت پڑے تو وہ بھاگ بھاگ کے چیزیں نہ ڈھونڈ رہا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ درد سے چلا رہا ہے اور آپ بھاگ بھاگ کے چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی مرہم کدھر گئی اور بھئی پٹی کدھر گئی، اور اگر پٹی مل رہی ہے تو کینچی نہیں مل رہی اس کو کاٹنے کے لیے، تو یہ سچویشن نہ ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ڈبے میں سنبھال کر رکھی جائیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حامد کے پوچھنے پر کہ کیا محکمہ شہری دفاع کا کام صرف لوگوں کو ابتدائی طبی امداد دینے تک محدود ہوتا ہے؟ ابا جان نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ محکمہ شہری دفاع جنگ اور امن دونوں صورتوں میں فعال رہتا ہے۔ اس کے ملازمین اور رضاکاروں کو ابتدائی طبی امداد دینے میں مہارت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ رسے کی مدد سے بلندی پر چڑھنے، آگ بجھانے، زخمیوں کو مشکل مقامات سے بحفاظت نکالنے اور بلند و بالا عمارتوں سے سیڑھیوں کے بغیر نیچے لانے کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ جنگ کے دنوں میں یہ محکمہ شہریوں کو بمباری سے محفوظ رہنے کے طریقے بتاتا ہے، جس میں زمین پر لیٹنا، رینگ کار ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، سیڑھیوں کے نیچے پناہ لینا اور خندقیں کھود کر خود کو دشمن سے محفوظ رکھنا جیسے طریقے خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ حامد نے ایک اور سوال پوچھا کہ کیا جو شہری دفاع کا محکمہ ہے وہ صرف ہمیں طبی امداد دینا سکھاتا ہے، یعنی کہ مشکل ٹائم پہ جب کسی کو چوٹ لگی ہوئی ہو تو اس کو مرہم پٹی کرنا سکھاتا ہے؟ تو اس کے جواب میں اس کے ابا جان نے بڑی وضاحت سے اس محکمے کی ساری جو کارکردگی ہے اور جو سارا اس کا طریقہ کار ہے وہ بتایا، اور بتایا یہ کہ محکمہ جو شہری دفاع کا ہے وہ جنگ اور امن دونوں صورتوں میں فعال رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، حرکت میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، فعال رہنا، حرکت میں رہنا، اور اس کے جو ملازمین اور رضاکاروں کو ابتدائی طبی امداد دینے میں مہارت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ رسے کی مدد سے بلندی پر چڑھنے۔ اب جو اس کے ملازمین ہیں اور جو رضاکار لوگ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ملازمین اور رضاکاروں میں کیا فرق ہوگا بیٹا؟ کون مجھے بتائے گا؟ بڑے مزے کا سوال ہے یہ، ٹھیک ہے، جلدی سے بتائیں مجھے، اتنے ٹائم سے میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھا، ابھی پوچھا ہے تو جلدی جلدی مجھے اس کا جواب بتائیں۔ جس کو بھی اس کا جواب آتا ہے وہ مجھے جلدی سے بتائے گا کمنٹ باکس میں۔ جی بالکل صحیح، ملازمین وہ ہوتے ہیں جو تنخواہ لے کے کام کرتے ہیں، اور رضاکار وہ ہوتے ہیں جو بلا معاوضہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو شہری دفاع کے ایسے افراد ہیں کہ جو تنخواہ لے کر کام کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو بنا معاوضے کے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان سب کو یہ ساری ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے کہ رسے کی مدد سے بلندی پر کیسے چڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مریض ہے اوپر ہے تو آپ اس کی مدد کے لیے جانا چاہتے ہیں اور سیڑھیوں کا راستہ بند ہو گیا کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو آپ رسے کی مدد سے چھت پہ چڑھ سکو۔ پھر آگ بجھانے کی تربیت دی جاتی ہے، زخمیوں کو مشکل مقامات سے بحفاظت نکالنے، اور پھر بلند و بالا عمارتوں پہ بغیر سیڑھیوں کے بغیر اگر آپ نے کسی زخمی کو نیچے لانا تو آپ کیسے لاؤ گے؟ ایک سوال ہے نا۔ اگر بندہ زخمی ہے یا بے ہوش ہے اور وہ خود سے اتر کر وہ نیچے نہیں آ سکتا اور پھر سیڑھیوں سے بھی نہیں آ سکتا تو کیا کیا جائے گا؟ اس کو وہ ایک بڑی سی چادر لیں گے، اس کے اندر لپیٹیں گے، اس کو رسی سے پھر تھوڑا سا اس طریقے سے ٹائی کریں گے کہ وہ کھلے نہ رسی اور اس کا دم بھی نہ گھٹے، وہ پھر اس کو جو ہے وہ رسیوں کی مدد سے نیچے کی طرف لٹکایا جائے گا، اور پھر کچھ لوگ اس کو نیچے جب وہ آ جائے گا تو اس کو پکڑ کر اس کو چارپائی وغیرہ پر لٹا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، خبروں میں بھی ساری کچھ دکھایا جاتا ہے۔ پھر جناب وہ کہتے ہیں کہ جنگ کے دنوں میں یہ محکمہ کیا کرتا ہے کہ شہریوں کو بمباری سے محفوظ رہنے کے طریقے بتاتا ہے
کہ اگر جنگ شروع ہو گئی ہے اور شہر پر بمباری ہو رہی ہے تو آپ نے کس طریقے سے محفوظ رہنا ہے یہ بتاتا ہے، اور اگر ایسی صورتحال ہو جائے اور بم گرنا شروع ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، جس میں زمین پر لیٹ جانا ہے آپ نے، اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو چل کے نہیں جانا بلکہ رینگ رینگ کے جانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور پھر سیڑھیوں کے نیچے پناہ لے لینی ہے تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں، اور اپنی حفاظت کے لیے خندقیں وغیرہ بھی کھود لینی ہے۔ خندق کیا ہوتی ہے بیٹا؟ غزوہ خندق پڑھا تھا نا بچپن میں؟ جی، خندق ہوتا ہے ایک کھدی ہوئی زمین۔ جی، یہ محکمہ رضاکاروں کو پہرا دینے، گھروں میں بلیک آؤٹ کرنے اور ہلکے ہتھیار چلانے کی تربیت بھی دیتا ہے، جس سے لوگوں میں حوصلہ اور احساس ذمہ داری بڑھتا ہے اور وہ اپنی اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ حامد نے کہا، ابا جان، کیا میری عمر کے نوجوان بھی محکمہ شہری دفاع سے تربیت پا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ تمہیں اور تمہاری عمر کے نوجوانوں کو یہ تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ تم اس سلسلے میں اپنے اساتذہ سے بات کرو۔ اب وہ جو محکمہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ جو رضاکار ہوتے ہیں وہ کیا کیا کام کرتے ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ وہ رات کو پہرا بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ایسے جنگی حالات ہوں تو پہرا بھی دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں بلیک آؤٹ کرنے، بلیک آؤٹ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ گھر کو پوری طرح اس کی لائٹس آف کر دینا، پوری طرح اندھیرے میں ڈبو دینا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ دشمن کے جہازوں کو اوپر سے آبادی کا ایریا نظر نہ آئے، اسے یہ پتہ نہ چلے کہ کہاں پر آبادی ہے اور کون سا علاقہ جو ہے وہ ویران ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ آبادی پہ بمباری کرنا چاہتا ہے نا، اور اگر نیچے بالکل اندھیرا ہوگا رات کے وقت تو اس کو دکھائی نہیں دے گا کہ کہاں پر آبادی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک بھی لائٹ جل رہی ہوگی تو کیا ہوگا کہ اس کو ہنٹ مل جائے گی کہ ہاں بھئی یہاں پہ آبادی ہے، یہاں پہ روشنی دکھائی دے رہی ہے، تو میں یہاں پہ بمباری کروں گا اور ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ بلیک آؤٹ کرنے کا طریقہ جو تھے وہ بتاتے ہیں، اور پھر ہلکے ہتھیار چلانے کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ ہلکے پھلکے ہتھیار بھی وہ لوگ چلانا سکھا دیتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ جو عام عوام ہے ان کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی اور وطن کی حفاظت میں رول پلے کر سکتے ہیں، اپنا کردار نبھا سکتے ہیں، اور وہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں، ہمت باندھ لیتے ہیں، پوری اپنی جو ہے نا وہ تیاری کر لیتے ہیں۔ کمر بستہ ہونا، تیاری کر لینا کہ اگر ایسی صورتحال ہوگی تو ہم نے کس طریقے سے دشمن کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور پھر حامد نے پوچھا کہ ابا جان، کیا میری عمر کے نوجوان بھی محکمہ شہری دفاع سے تربیت پا سکتے ہیں؟ کہ میں تو چھوٹا بچہ ہوں نا، ذرا 8th کلاس میں پڑھ رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ تو کچھ نے پوچھا کہ کیا میری عمر کے نوجوان بھی تربیت پا سکتے ہیں؟ تو ابا جان نے کہا کیوں نہیں، ضرور کر سکتے ہیں، تم ماشاءاللہ سے سمجھدار ہو، ذمہ دار ہو، کیوں نہیں کر سکتے؟ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تمہیں اپنے اساتذہ سے بات کرنی چاہیے کہ وہ تم لوگوں کی تربیت کا انتظام کریں، ٹھیک ہے۔ جی، اگلا پیراگراف ہے اور یہ ہمارا آخری پیراگراف ہے۔ ابا جان، میں کل اسکول جا کر اپنے اساتذہ سے بات کروں گا کہ وہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے محکمہ شہری دفاع سے بات کریں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ مشقیں کروں گا اور آئندہ حادثات میں زخمیوں کی مدد کروں گا، حامد نے پرجوش انداز میں کہا۔ ابا جان نے حامد کو تبکی دی اور کہا، شاباش حامد، شاباش۔ جی، سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ ابا جان نے جب اس کو یہ ساری باتیں اتنی تفصیل سے بتائیں، اتنے پیار سے، اتنی شفقت سے، تو اس کے اندر جوش اور جذبہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا، اور اس نے کہا کہ میں کل جا کر اپنے ٹیچر سے، اپنے اساتذہ سے بات کروں گا کہ وہ ہماری ابتدائی طبی امداد کی جو ہے وہ ٹریننگ کروائیں، تربیت ہمیں دلوائیں، تاکہ ہم بھی اس قابل ہو سکیں کہ ہم لوگ کسی بھی ایسی صورتحال میں اپنے لوگوں کی مدد کر سکیں۔ اور اس کا جوش اور جذبہ دیکھ کر اس کے ابا جان نے اس کو شاباش دی اور تھپکی دی۔ تھپکی کیا ہوتا ہے؟ پیٹھ پہ ہلکا سا پیار سے تھپ تھپانا، ٹھیک ہے۔ تو بچوں، آج کے سبق میں آپ نے کیا سیکھا؟ یہ سارا جو آپ نے پڑھا کہ اگر صورتحال ایسی ہو تو ہمیں اس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، کون سی صورتحال میں ہمیں کون کون سی حفاظتی تدابیر اختیار کرنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے مجھے جو ہے نا کمنٹ باکس میں ضرور بتانی ہے کہ آپ نے اس سبق سے کیا کیا سیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے آپ کو کس طرح کارآمد بنانا چاہتے ہیں۔ اگر تو آپ کو بھی لگتا ہے نا کہ آپ کو جو ہے وہ شہری دفاع کی ٹریننگ لینی چاہیے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، ٹھیک ہے، اور ضرور لینی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، مشق کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سبق شہری دفاع کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ جی، طریقہ کار وہی ہے، ہمارا چھوٹا سا سوال ہے، مختصر سا، اور اس کا ہم نے 1 1.5 2 لائن کا جواب لکھنا ہے۔ ابا جان نے فون پر کیا بتایا؟ پہلا سوال تو یہ ہے، یہ تو ہماری سبق کا آغاز ہے۔ میں نے کل آپ کو ہوم ورک دیا تھا نا کہ آپ نے چیپٹر کو 3 بار ریوائز کرنا ہے،
تو جن بچوں نے ریوائز کیا ہوا ہے وہ تو جلدی سے اس کا مجھے جواب دے دیں کہ ابا جان نے فون پر کیا بتایا۔ جی بچوں، ابا جان نے فون پر بتایا کہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے۔ بم دھماکے کا سن کر حامد نے کیا سوچا؟ بم دھماکے کا سن کر حامد نے سوچا کہ کتنے ظالم لوگ ہیں جو خواہ مخواہ معصوم شہریوں کو مار رہے ہیں۔ دھماکہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جی، یہ سوال حامد نے اپنی امی جان سے کیا تھا اور امی جان نے بتایا تھا کہ بیٹا یہ ملک و قوم کے دشمن ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور خوشحال بنے۔ ٹھیک ہے، یہ والا جواب ہو گیا۔ محکمہ شہری دفاع کس لیے قائم کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے حکومت نے محکمہ شہری دفاع قائم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو فوری طور پر وہ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ لے اور پھر زمین پر لوٹنا شروع کر دے تاکہ آگ بجھ جائے اور اس کا چہرہ محفوظ رہے۔ جی، اس طرح سوال ہمارے مکمل ہو گئے۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق شہری دفاع کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ ٹھیک ہے، جو درست آپشن ہوگا اس کے اوپر ہم نے ٹک لگا دینا ہے۔ شہر میں بم دھماکہ ہوا تھا کہاں پر؟ یہ ہم نے بتانا ہے۔ بڑی مارکیٹ میں، بڑی سڑک پر، بڑی مسجد میں یا پھر بڑی منڈی میں؟ بڑی مارکیٹ میں۔ ٹھیک ہے، شہر کی بڑی مارکیٹ میں ٹک کر لیجئے۔ جی، حامد کے ابا جان شہر کے بڑے ہسپتال میں تھے۔ ڈاکٹر، مریض، ڈسپینسر یا چوکیدار؟ وہ تھے ڈاکٹر۔ ابتدائی طبی امداد کی تربیت دینے کے لیے حکومت نے محکمہ قائم کر رکھا ہے، کون سا؟ یہ بتانا ہے ہم نے۔ پولیس کا، تعلیم کا، شہری دفاع کا یا پھر فائر بریگیڈ کا؟ شہری دفاع کا۔ ٹھیک کیجیے، شاباش۔ دوسرے روز حامد کی ابا جان سے ملاقات ہوئی۔ ناشتے پر، شام کی چائے پر، دوپہر کے کھانے پر، رات کے کھانے پر؟ ان میں سے کون سی جگہ پر ہوئی تھی ملاقات؟ شام کی چائے پر۔ ٹھیک ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ پھر ہے جی، ڈوبنے والے کے جسم سے پانی نکالا جاتا ہے الٹا لٹا کر، بٹھا کر، سیدھا لٹا کر، کڑا کر کے؟ الٹا لٹا کر۔ مرہم پٹی کا سامان اور ایمرجنسی ادویات والے باکس کو کہتے ہیں بلیک باکس، ریڈ باکس، پبلک ایڈ باکس یا فرسٹ ایڈ باکس؟ فرسٹ ایڈ باکس۔ ٹھیک کر لیجئے۔ جی بچوں، سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ کو الف بائی ترتیب دے کر ان کے معنی لغت سے تلاش کریں۔ پہلے ہم نے ان الفاظ کو ترتیب دینی ہے، کون سی؟ الف بائی، اور وہ کون سی ہوتی ہے؟ حروف تہجی والی، الف بے پے تے، جو بچپن میں آپ نے پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کے جو معنی ہیں وہ ہم نے ڈھونڈنے ہیں، کہاں سے؟ لغت میں سے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہے اہتمام، الف سے ہے نا، 1 نمبر۔ آگاہ، 2 نمبر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کون سی لفظ آئے گا؟ الف پے پے، ایسے دل میں پڑھتے جائیں نا جلدی جلدی تو آپ کو پھر اگلا لفظ نظر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، الف سے اہتمام، آگاہ، اور پھر حادثہ۔ ٹھیک ہے، ہے آئے گا نا، حادثہ۔ ہے خے، خے سے خوشحال، 4 نمبر۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آگے چلتے ہیں۔ پھر دال سے دشواری، 5 نمبر۔ اس کے بعد کیا آئے گا؟ ٹھیک ہے، دشواری، اس کے بعد عین، عین آئے گا نا، 6، اور گامزن 7۔ ٹھیک ہے، ان کو ہم نے ترتیب دے لی۔ اب آپ نے کاپی لی، اس کے اوپر آپ نے ان الفاظ کو اس طریقے سے، میں نے 1 2 3 4 جو لگائے ہیں، اس طریقے سے آپ نے ان کو ترتیب وار لکھنا ہے اور ان کے آگے پھر ان کے معنی لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کا یہ سوال ہو جائے گا۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ یہ نیچے جو انہوں نے آپ کو یہاں پر نشان لگائے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ نے ان الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں۔ شروع کریں، پینسل لے لیجئے، پینسل سے کام کرنا ہے سارا۔ ظالم، مظلوم، یہاں پر لکھیں مظلوم۔ دشمن، دوست۔ ترقی، تنزلی، تنزلی۔ خوشحال، بدحال۔ آئندہ، گزشتہ، گزشتہ۔ آگاہ، بے خبر۔ ٹھیک ہے، سب نے لکھ لیا۔ سوال نمبر 5 ہے،
درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے: لپک کر، ایمرجنسی، خواہ، گامزن، خوشحال، اہتمام، رکاوٹ، رونما، حمائل۔ یہ وہ سارے الفاظ ہیں جو سبق میں استعمال ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ زیر زبر پیش لگانی ہے آپ نے، میں الفاظ جو ہیں ان کو بولوں گی آہستہ آہستہ اور آپ ان کے اوپر زیر زبر لگاتے جائیے۔ تعاون، تعاون، رونما، عوض، گامزن، اہتمام، سکون۔ سوال نمبر 7، سبق کے متن کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ سبق کے متن سے کیا مراد ہے کہ سبق میں جو کچھ لکھا گیا تھا آپ نے وہی الفاظ یہاں پر لکھ کر ویسا ہی جملہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے جی، فون کی گھنٹی بجی اور حامد نے لپک کر فون اٹھایا۔ لپک، یہاں پر لپک لکھیے۔ دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں۔ ظالم لکھیے۔ ملک و قوم کے دشمن نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ ملک و قوم کے دشمن چند سکوں کے عوض، عوض لکھیے، عین واو زواد، ٹھیک ہے، قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں۔ حامد ابا جان کی باتیں بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ زخمیوں کو کھلی اور تازہ ہوا میں لانا چاہیے۔ ہوا لکھیے یہاں پر۔ جی سوال نمبر 8 ہے، ٹریفک حادثے یا کسی ایسی ہنگامی صورتحال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ آپ کا ٹاسک ہے، یہ آپ نے بتانا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ٹریفک حادثہ ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے پورا سبق پڑھ لیا نا، اب آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس کا جواب دے سکیں۔ سوال نمبر 9 ہے، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ جو لفظ واحد ہیں ان کی جمع لکھیں گے اور جو جمع ہے ان کی واحد، ٹھیک ہے۔ کالم بنا لیجئے، واحد جمع جمع واحد، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس طریقے سے کیا، اس میں سے واحد الفاظ کو اٹھا کے واحد والے کالم میں لکھ لیجئے، جمع الفاظ کو اٹھا کے جمع والے کالم میں لکھ لیجئے اور پھر ہم ان کے واحد جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شروع کریں۔ دھماکہ، دھماکے، قوم، اقوام، ملاقات، ملاقاتیں، ادارہ، ادارے، حادثات، حادثہ، حرکت، حرکات، تختیاں، تختی۔ مکمل؟ چلیں جی بیٹا 10واں سوال ہمارے پاس ہے کہ سبق شعری دفاع کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کچھ الفاظ یہاں ہیں، کچھ الفاظ یہاں ہیں اور ہم نے ان کو ملانا ہے، لیکن وہ ایک دوسرے سے متعلقہ ہونے ضروری ہیں۔ جی شروع کرتے ہیں۔ بڑی مارکیٹ، بم دھماکہ، ہسپتال، ایمرجنسی، ملک، قوم، زخمی، مرہم پٹی، ابتدائی طبی امداد، محکمہ شہری دفاع، تازہ ہوا، مصنوعی طریقے، فون، گھنٹی، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ جی مذکر اور مؤنث ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سے الفاظ مذکر ہیں کون سے مؤنث ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہم نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جیسے گھنٹی بجتی ہے، یہ مؤنث ہے نا۔ فون اٹھایا جاتا ہے تو یہ مذکر ہے۔ دھماکہ ہوتا ہے، مذکر۔ قوم ہوتی ہے تو وہ مؤنث۔ ملاقات کی جاتی ہے، مؤنث۔ شعور آتا ہے، مذکر۔ دشمن ہوتا ہے، مذکر۔ ہڈی ٹوٹتی ہے، مؤنث، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو ان میں سے مؤنث مذکر علیحدہ کر دیے ہیں۔ اب آپ نے جب جملہ بنانا ہے تو اس طریقے سے بنانا ہے کہ یہ واضح ہو جائیں۔ اور پہلا میں آپ کو کروا دیتی ہوں، جیسے کہ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، ٹھیک ہے، پتہ چل جائے گا نا کہ یہ مؤنث ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، سبق شعری دفاع کے مطابق
درج ذیل سوالات میں درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ یہاں بھی دو آپشنز ہیں، آپ نے بتانا ہے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس دو آپشن ہے، درست کا اور غلط کا، جو آپ کو صحیح لگے آپ نے اس کے اوپر ٹک کرنا ہے۔ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے، درست۔ زلزلے کی وجہ سے ہسپتال میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، غلط، کیونکہ وہ تو بم دھماکے کی وجہ سے لگی تھی۔ حامد کے ابا جان شہر کے بڑے ہسپتال میں سرجن تھے، درست۔ حامد زخمیوں کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا، غلط۔ حادثے میں بعض لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، درست، ٹھیک ہے۔ تو یوں بچوں یہ ہمارا مشقی کام مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس سبق کا خلاصہ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے جس طریقے سے یہ پوری کہانی ہم نے پڑھی اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں آسان کر کے اور تھوڑا مختصر کر کے آپ نے بیان کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ کا خلاصہ تیار ہو جائے گا۔ آج کے سبق سے آپ نے جو باتیں سیکھی ہیں ان کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اپنا کاپی ورک مکمل کرنا ہے، یہ سارا مشقی کام مکمل کرنا ہے، الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، خلاصہ تحریر کرنا ہے، اور اس کے اہم نکات کو ایک کاپی پہ لکھ لینا ہے تاکہ آپ کو جو ہے یہ چیزیں آپ کی نظر سے گزرتی رہیں اور آپ کو یاد رہیں۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔